आपकी होस्ट आमना अस्मत एडवोकेट प्रोग्राम कानून और इंसाफ ज़र न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ क़वानीन को डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कानून क्यों ज़रूरी है। बेसिकली कानून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी माशरे में रहने के लिए, किसी ह्यूमन बिहेवियर को डिसिप्लिनाइज़ करने के लिए कानून की बेहद ज़रूरत है। लॉ बेसिकली जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के हमारे शो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिन क़वानीन को हम डिस्कस करेंगे वो हैं साइबर लॉज़, कि साइबर क्राइम क्या है और ये कैसे होता है और इसके क्या क्या आपको रेमेडीज़ मिल सकती हैं अगर आपके ख़िलाफ़ कोई भी साइबर क्राइम कमिट हो रहा है। तो इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ को होस्ट हैं हमारी मैडम अलमास बाबर साहिबा। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक ठीक है। हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। तो मैडम आज हम अपने प्रोग्राम में कानून डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जिसे पीका कहते हैं। तो आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि साइबर क्राइम आखिर हैं क्या? साइबर क्राइम लोगों को माली और ज़हनी तौर पे नुकसान पहुंचाने का एक काम है, जिसमें लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसमें इदारे भी हिट हो सकते हैं। किसी भी इंसान या इदारे की प्राइवेसी या सिक्योरिटी को वायलेट करना इंटरनेट के तौर पे, इंटरनेट को यूज़ करते हुए साइबर क्राइम में आता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई भी काम करना या किसी पर्सन के खिलाफ काम करना वो साइबर लॉज में आता है। तो ये इस साइबर लॉज की इब्तिदा कैसे हुई? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये बेसिकली मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगी। 1834 की ये बात है। 1834 में दो आदमी थे, उन्होंने फ्रेंच टेलीग्राफ सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट किया था और फाइनेंशियल मार्केट तक उन्होंने एक्सेस हासिल की थी और सारा का सारा डाटा चोरी कर लिया था। तब से ये चीज़ मंजर आम पे आई थी। बिल्कुल सही। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वाक़या बताया है। तो मैडम ये बताइएगा कि साइबर क्राइम के मोड्स क्या क्या हैं? उनमें कौन कौन से क्राइम हैं जो साइबर क्राइम्स में दर्ज हो सकते हैं कि ये वाकई साइबर क्राइम में ये जुर्म आता है? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आम जुर्म को? कोई भी ऐसा अमल जो आपकी सिक्योरिटी को ऑनलाइन थ्रेट कर रहा है, जैसे सपोज कि आपकी फेसबुक पे किसी ने कोई आपकी पिक्चर यूज़ करते हुए कोई फेक आईडी बना ली है, वो भी साइबर क्राइम है। अगर आपको कोई पैसों के लेन देन के मुतल्लिक धमकी आमेज़ पैगामात, ईमेल, मैसेजेस कर रहा है, वो भी साइबर क्राइम के ज़मरे में ही आता है। मेडिकल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स तक एक्सेस ले ली जाती है और उनके जो है बहुत से पैसे गायब हो जाते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं वो भी साइबर क्राइम उसको डील करता है। और इसी तरह से कोई इमेजेस, वीडियोस, किसी की डाटा तक एक्सेस हासिल करके वो लीक कर देना, या पिक्चर्स जैसे किसी के मोबाइल से चोरी कर लेना, डाटा चोरी कर लेना और पब्लिक कर देना, ये सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो आप कर रहे हैं किसी के डाटा तक, और उसमें आप हैकिंग भी कर सकते हैं और वायरस अटैक, ये चीज़ें भी शामिल हैं इसमें। इनएप्रोप्रिएट कोई भी आप उसकी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो से सब साइबर स्टॉकिंग भी इसमें शामिल है। बिल्कुल सही। इसमें मैं आप अगर सपोज मैं साइबर क्राइम के उसमें इफेक्टेड हो गई हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है या तंग कर रहा है, तो मेरे पास क्या फॉर्म है, मैं कहाँ अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करूँगी और कौन सा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करके अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकूँगी? इसमें अगर कोई भी बंदा जो है वो एग्रीव्ड है या इस तरह की सूरत हाल को फेस कर रहा है, तो प्रॉपर FIA का साइबर क्राइम विंग है, जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं और ऑनलाइन सिस्टम पे भी आप जा सकते हैं और आप पर्सनली जाकर भी वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। एक और सूरत हाल अक्सर होती है, जैसे कि मैं फ़ीमेल हूँ, तो मैं अक्सर अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी कंप्लेन है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, इसको पब्लिक ना किया जाए, मैं अपनी कंप्लेन
فار ایگزامپل آج کل بچیاں فیس کر رہی ہیں کسی کے ساتھ ان کی اچھی جب تعلقات ہوتے ہیں وہ انہیں اپنی تصاویر شیئر کر دیتی ہیں، اپنی ویڈیوز شیئر کر دیتی ہیں، بعد میں جب اس بندے کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے تو وہ ان تصاویر اور ویڈیوز پہ سے بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں فیمیل یہ چاہتی ہے کہ اس کا پردہ رہے، وہ کانفیڈینشیل معلومات رہیں، اس کی اناپروپریٹ تصویریں یا ویڈیوز کے بارے میں لوگوں کو نہ پتہ چلے. تو کیا یہ ایسا کوئی ہے کہ وہاں پہ جہاں ہم کمپلین فائل کرتے ہیں وہ ہمارے معاملات کو کانفیڈینشیل رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جی بالکل، سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ ایک کانفیڈینشیل ادارہ ہے. لوگوں کی پرائیویسی اور ماڈسٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہاں پہ، اور جو بھی بچے یا بچیاں جو بھی لوگ وہاں پہ کمپلین لے کے جاتے ہیں اس کو پبلش نہیں کیا جاتا، سیکریسی اس کی رکھی جاتی ہے. سیکریسی از اے بیسک رول آف سائبر ایگزیکٹلی. کرائم لاز. ایک سوال جو اکثر میں کرنا بھی چاہتی ہوں، پوچھنا بھی چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میں نیٹ پہ اسکرولنگ دوران اکثر ایسی کوئی کسی کی تصویر سامنے آ جاتی ہے جس بندے کو اپنی تصویر کا علم نہیں ہوتا، وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ اپلوڈ کرنا ایک کرائم ہے؟ جی یہ بالکل ایک کرائم ہے. کسی کی مرضی کی بنا کسی کی مرضی کے خلاف اس کی پکچر اپلوڈ کرنا ایک کرائم ہے اور آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم اکثر کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا دنیا ہے، ہر طرف انٹرنیٹ کے ہی کام ہے، ہم انٹرنیٹ کے بغیر اب ایک سیکنڈ گزارنا مشکل ہو گیا ہے. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ویب سائٹ پہ وہ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے، ٹاسک کمپلیٹ کر کے اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا آن لائن، اور اکثر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آن لائن جابس کا جھانسا بھی دیا جاتا ہے. تو کیا یہ جھانسا دینا اور آن لائن جاب کروانے، اگر وہ جاب نہیں ہے، جھوٹا اس کو خواب دکھانا اور اس کو فراڈ کرنا آن لائن جاب کے نام پہ، تو کیا یہ بھی کرائم ہے سائبر کرائم بالکل کے تحت؟ ایک کرائم ہے. اگر آپ کو کوئی اس طرح کی آن لائن جابس آفر ہو رہی ہیں جس میں آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں تو اوبیسلی یہ ایک کرائم ہے. اوکے میم، پچھلے دنوں ایک لاہور سائڈ پہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک آدمی نے ایک آن لائن ایپ کے ذریعے قرضہ لیا تھا، اور بعد میں اس آن لائن ایپ والوں نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا، اور وہ اتنا زیادہ تنگ ہو گیا کہ اس نے سوسائڈ کر لی. تو کیا یہ بھی کرائم میں آتا ہے؟ کسی کو بھی اس طرح سے پریشان کرنا کہ اس کو اتنا ہراساں کر دیا جائے کہ وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ کرائم ہے. ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اگر سپوز میں کسی بھی بلیک میلنگ سے افیکٹ ہو رہی ہوں، مجھے بلیک میلنگ ہو رہی ہے یا اناپروپریٹ میرے ساتھ کوئی آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی کمپلین جو میں درج کرانا چاہتی ہوں آن لائن کرائم کے حساب سے، تو اس میں مجھے کتنی جلدی اپنی رپورٹ درج کرانی ہوگی، اور کتنی جلدی مجھے اپنی رپورٹ درج کراؤں گی تو میں قانون حرکت میں آئے گا؟ اس میں بیسکلی یہ رول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کرائم کمٹ کیا جاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی کرائم ہو جاتا ہے، تو جب آپ نے پراپر ایک مشینری کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے تو ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی آپ اپنی کمپلین درج کروائیں گے اتنا ہی آسانی سے اور اتنی ہی جلدی آپ کو ریلیف ملنے کے چانسز اچھے ہوتے ہیں. ود ان 24 آورس آپ اس کی کمپلین درج کروائیں، کیونکہ اب سپوز کسی کے ساتھ آن لائن فراڈ ہو گیا ہے، ٹرانزیکشنز آپ کی ٹرانسفر ہوئی ہیں کچھ، ود ان 24 آورس اگر آپ کمپلین درج کرواتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن کی ہسٹری کو سرچ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ کسی کی جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک واقعہ دیکھا، وسیم بادامی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا اور اس کو یوز کر لیا گیا. تو کسی کی پرسنل ڈیٹا کو ایکسیس کرنا اللیگلی، کیا یہ کرائم ہے اور اس کی کیا پنشمنٹ ہے؟ اگر آپ کسی کے پرسنل اکاؤنٹ تک اللیگل ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک کرائم ہے، اور اس میں 3 ماہ تک آپ کو قید ہو سکتی ہے اور 50,000 تک آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اسی میں اگر میں اس کو لے کے چلوں تو اگر کسی کی آن لائن پرسنل ڈیٹا کو ہیک کر کے اس کو اللیگلی ایکسیس کر کے اس کو کاپی کر کے آگے یوز کر لیا جائے تو اس کے لیے پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون اس کی سزا پھر بڑھا دیتا ہے. 6 ماہ تک اس کو قید میں رکھا جا سکتا ہے اور 1 لاکھ تک اس پہ جرمانہ امپوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ویب سائٹ ہیک کر لی جاتی ہے وہاں پہ، یا کسی کا موبائل ڈیٹا ہیک کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے ڈیٹے کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو اس کے لیے پھر ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ 2 سال تک اس میں قید
قید کی سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 تک جرمانہ. ٹھیک ہے. مطلب یہ اتنے سیریس کرائم ہے جو آج کل ہم الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. روز کے بنیاد پہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کرائم کمٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی, کبھی کسی کی واٹس ایپ ہیک ہو گیا, کبھی کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا. یہ اگر میں 2024 جنوری ابھی تو چل ہی رہا ہے, اگر میں ابھی بالکل لیٹسٹ رپورٹ جو کہ پبلش ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کروں تو 1 بلین ای میلز موصول ہوئی ہیں ایف آئی اے کو 2023 میں اسٹارٹنگ آف جنوری تک, جس میں سے ہر 5 جو یوزرز ہیں انٹرنیٹ کے اس میں سے ایک بندہ افیکٹ ہوا ہے جس کے ساتھ سائبر کرائم کا کوئی نہ کوئی ایشو اسے فیس کرنا پڑا ہے. اور یہ تقریباً 1 ملین ای میلز ہیں جو سائبر کرائم اس سال اس کو کوٹ کر رہا ہے. مطلب یہ بہت ایکسٹریم لیول پہ سائبر کرائم آج کل. بالکل. اور یہ بہت فکر مند بات ہے کہ 5 یوزرز میں سے ایک بندہ وکٹمائز ہو رہا ہے اس میں. کہ کسی بھی چیز کا ایک اچھا یوز ہوتا ہے, ایک برا یوز ہوتا ہے. انٹرنیٹ جیسے بہت اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ اس کو انفارمیٹیو ویڈیوز بنا سکتے ہیں, آپ انفارمیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ جیسے آج کل بہت ہمیں آسانی ہو گئی ہے, ہم نے کہیں جانا ہے, آپ میپ کے ذریعے ڈائریکشن لے سکتے ہیں, آپ فوراً پہنچ سکتے ہیں. تو جیسے ہی کسی چیز کا اچھا یوز ہے ساتھ ساتھ برا یوز بھی ہے. اور اس چیز میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اس میں لوگوں کو تھوڑی سی یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس 2 فورمز ہیں, دونوں فورمز ایف آئی اے کے ہی ہیں, کہ آپ یا تو پرسنلی جا کے اپنی کمپلینٹ درج کروائیں یا آپ آن لائن جائیں, آن لائن اپنی ویب سائٹ پہ جائیں, ہیلپ لائنس بھی ہیں اب تو خیر, اور آپ وہاں جا کے کمپلینٹ وہاں پہ اپنی لانچ کروائیں. اس میں بڑا ایک آرگنائز سا سسٹم ہے کہ آپ کو وہاں پہ پراپر ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے جو آپ کے جو بھی آپ کی کیٹیگری ہوتی ہے کرائم کے لحاظ سے, اس کے لحاظ سے آپ کو ایک انویسٹیگیشن آفیسر آپ کے ساتھ اپوائنٹ ہوتا ہے جو ساری انویسٹیگیشن کرتا ہے اس سارے معاملے کی. بیسکلی تو اس کا پرپز یہ ہے کہ یو شوڈ بی ویجیلنٹ. اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کب, کہاں اور کیا کرنا ہے, اور کس وقت, کتنے وقت کے دوران آپ نے اپنی کمپلین فائل کرنی ہے. اور یہ بھی ایک اور بات بھی میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ اس طرح کے معاملات میں جو بھی آپ کی ایویڈنس ہے اس کو خودارا ضائع مت کیجیے. جیسے سپوز اگر آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے کوئی, تو اگر آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہسٹری ہے تو اس کے آپ اس کو ایز اے ایویڈنس جب آپ کمپلین کر رہے ہیں ایف آئی اے کے پاس تو آپ اس کو آگے فارورڈ کیجیے. اور اگر کوئی آپ کو دھمکی آمیز بات کر رہا ہے, آپ کو دھمکا رہا ہے یا کچھ ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کی آئی ڈی کا لنک, اس کی گفتگو کے جو اسکرین شاٹس ہیں وہ ایز اے پروف اپنے پاس رکھیں, کیونکہ آپ کو ایویڈنس کے طور پہ اپنی کمپلینٹ کے ساتھ وہ چیزیں پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایویڈنس بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بنا ایویڈنس کے آپ کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتے. آج کل تو موبائل فونس بھی ایسے آ گئے ہیں جس میں آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں, اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ اپنی ایویڈنس جنریٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو دھمکایا جا رہا ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ قانون ڈسکس کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہماری ویورز جو یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں اور پریشان ہیں, اور اگر کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سا فارم اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو اس بلیک میلنگ سے بچانا ہے. یہ تو ہوگی ایک پرسنل ڈیٹا سے ریلیٹڈ. ایک چیز جو مجھے ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پبلک ڈیٹا, جیسے کہ نادرا کا ڈیٹا ہو گیا, جیسے کسی گورنمنٹ بہت ہائی آفیشیل ادارے کا ڈیٹا ہو گیا یا ایچ ای سی کا ڈیٹا ہو گیا, اگر یہ ہیک ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا سزا ہے اور اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ اگر اس طرح کے پبلک ڈیٹا تک کوئی بھی ہیکر ایکسیس حاصل کر لیتا ہے تو اس میں 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ تک اس کو فائن امپوز ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, جیسے بہت نادرا کا ڈیٹا پبلک ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑا کانفیڈینشیل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے جو شہریوں کا تمام ڈیٹا اگر کوئی ہیک کر کے کاپی کر لیتا ہے تو اس پہ کیا سزا ہے پھر؟ ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ اس میں 5 سال تک قید اور 50 لاکھ تک اس پہ فائن ہو سکتا ہے. ایک چیز جو آج کل میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے جیسے ٹیررسٹ اکثر بلیک میلنگ کے لیے یا گورنمنٹ کو بلیک میلنگ کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں اور مار کے پھر ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی ہیں, یا پھر کوئی بھی 2 گروپ جن کی آپس میں جھگڑا چل رہا ہے, ایک گروپ دوسرے گروپ کا کوئی بندہ مار دیتا ہے
اور باقیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ قتل کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے، تو اس پہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ یہ اس طرح کی ویڈیوز معاشرے میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی اللیگل مواد نیٹ پہ موجود ہوگا اور آپ اپلوڈ کریں گے تو اس میں 7 سال تک آپ کو سزا اور 10 ملین تک آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ جب ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کوئی بندہ اپلوڈ کرتا ہے، تو کیا اس کو گرفتار کرنے سے پہلے وارنٹ لینے چاہیے؟ اگر یہ ٹیررزم سے ریلیونٹ چیزیں کوئی بندہ اپلوڈ کر رہا ہے تو اس میں وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر وارنٹ کے وہ بغیر وارنٹ کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کا بیسکلی پرپس لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا اور پریشان کرنا ہوتا ہے، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ معاشرے میں ایک عجیب سی خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ٹیررسٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، جیسے فوجیوں کو مارنے کی ویڈیوز، پھر وہ ویڈیوز بنا کے باقاعدہ انہیں تشہیر کی جاتی ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ ایک چیز جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مولانا یا کوئی بھی عام انسان جو نفرت انگیز تقریر کر رہا ہے، کسی عوام کو ہیٹ سپیچ، عوام کو اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ فلاں بندے کے بارے میں یہ ہے، فلاں بندے کے بارے میں وہ ہے، تو ایسی اگر کوئی نفرت انگیز تقریر کی جا رہی ہے کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، تو اس پہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ہیٹ سپیچ کرنا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو اور ملکی امن و امان اور ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، اور ایسی صورت میں 7 سال تک قید اور 50 ملین تک فائن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا قانون نے ایک بہت واضح بتا دیا کہ اگر آپ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں لوگوں میں اشتعال دلانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے اور کیسے اس کو پنش کیا جائے۔ اسی سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے ویڈیو اپلوڈ کر کے، اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے مطالبات پورے کرو، ادروائز ہمارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا یا وہ کر دیا جائے گا، کسی کو ڈرانا دھمکانا اور اسے پریشان کرنا، کیا یہ بھی سائبر کرائم رولز کے تحت آتا ہے؟ اور جی بالکل، یہ بھی ایک سائبر کرائم ہے، اور کوئی بھی بندہ یہ رائٹ نہیں رکھتا کہ کسی کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کرے اور اس کو کوئی بھی ایسے ذہنی طور پہ خطرے یا پریشانی میں ڈال دے جس سے اس کو لائف تھریٹ ہو۔ جب میم یہ لاس تو ڈسکس کرنے کا مطلب ہم آج ہی سائبر کرائمز کو خصوصی طور پہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو گھروں میں اس طرح کی پریشانی فیس کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے اور برداشت کر رہے ہیں، وہ اٹھیں اور اپنی کمپلین درج کرائیں اور یہ بلیک میلنگ سے اور خوف سے یہ اپنی جان چھڑائیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ ایسا ہے کہ ایک پورا سسٹم موجود ہے، حالانکہ اس سسٹم کو بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان چیزوں کو جتنا زیادہ یہ سپیڈی ہوں گے، عوام کا، لوگوں کا، ہم سب کا اعتماد ان اداروں پہ اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ تھوڑا سا اس میں یہ ایشو ضرور فیس کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس میں تعداد کیونکہ اپلیکیشنز کی بہت زیادہ ہے اور تھوڑا سا پروسیس یہ سلو ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس سلو پروسیس سے پریشان مت ہوں، اس چیز کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن انصاف کے دروازے جو ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو پراپر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کیا جرم ہوا ہے، اور کیونکہ جب ہم آن لائن بھی کمپلین کرتے ہیں تو اس میں جب آپ آن لائن کمپلین درج کروا رہے ہوتے ہیں تو کرائمز کی کیٹیگریز، جو فارم آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، ویب سائٹ ہے FIA کی، تو اس پہ کیٹیگریز مینشن ہوتی ہیں، آپ نے اس کیٹیگری کو مینشن اور کر کے اپنا فارم سبمٹ کروانا ہوتا ہے تاکہ ایک پراپر آپ کے جرم کی انویسٹیگیشن ہو سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر اور خوف پہ قابو پائیں، اور کورٹس میں اور بہت سے لاز ایسے ہیں جہاں آپ آ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ریمیڈی لے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو آخر میں آپ ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے کہا پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہ ہر چیز کا اچھا اور برا یوز ہے، تو میں ایک یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی اپنے ویورز کو کہ پازیٹیو وے سے چیزوں کو استعمال کرنا انسان کے لیے بہت اچھی راہیں کھولتا ہے۔ تو ضرور آپ نیٹ یوز کریں، آج کل نیٹ کا دور ہے، لیکن اچھے طریقے سے یوز کریں۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے
کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کو تکلیف کا جو باعث بنے کسی کی، کیونکہ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ویسے تو یہ لاء سائبر کرائم کا لاء بہت بڑا ہے، اس پہ ایک علیحدہ پروگرام ایک اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ باقی لاءز کو اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ باقی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو سائبر لاءز میں آئیں گی اور ان کو ہم وہ قابل گرفت اندازی پولیس جرم بنتا ہے۔ تو آخر میں ناظرین میں آپ کی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز کا استعمال، جیسے کہ میڈم نے کہا، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے استعمال کو اپنے لیے بھی اچھا بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اور باعث تکلیف نہ بنے تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی کسی اور کے لیے باعث تکلیف نہ بنیں۔ تو امید ہے کہ آج کے لاءز میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اپنی انفارمیشن میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اس کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔